प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए निमरा इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमतिका रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाह। मैं मुतमिस हूँ नात शरीफ के लिए ऐमन महमूद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये वर्किंग मामलात और ख़वातीन को जिस तरीके से कहा जाता है, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में भी ये कोशिश होती है कि बच्चियों को ज़्यादा मौक़े दिए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह चट्टा साहब, एक तो बहुत ज़्यादा खुशी है और ये कि इससे पहले नवीद ओबरो साहब आए तो हम उनके मुतालिक भी कहा करते थे कि बहुत ही एनर्जेटिक, स्मार्ट, खूबसूरत और वेल ड्रेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही एक हमारे दोस्त जो अब इस ट्रेनिंग के लिए आए हैं, खालिद महमूद साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत ही एनर्जेटिक भी हैं, काम करने वाले भी हैं। और उनके साथ साथ इस तकरीब को, इस ट्रेनिंग को सजाने वाले जनाब मुनीर हुसैन साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FDP के, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। एक तो उनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए कि उन्होंने ये जिस तरीके से, हमारा भी यही काम है कि ट्रेनिंग के हवाले से और मुख्तलिफ मालूमाती सेशंस के हवाले से और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहलियान मुल्तान के लिए बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव भी है, एक टारगेट भी है और एक वर्किंग भी है कि जो रेगुलर बेसिस के ऊपर मुल्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्रामों का इनकाद हो रहा है। तो आज की ट्रेनिंग जो 15 रोज़ा शुरू हो रही है, इसके क्या मकासद हैं, क्या क्या काम करना चाह रही है फिशरी डिपार्टमेंट और उसके साथ आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, इन सारी बातों को बताने के लिए आपकी भरपूर तालियों में मुनीर हुसैन साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग FDP इस्लामाबाद से। Good morning, ladies and gentlemen. On the behalf of Fisheries Development Board, I extend a warm welcome to all participants of this 15 days shrimp farming training program held under the project title Pilot Shrimp Farming Cluster Development Project. Executed by the Fisheries Development Board. I warmly welcome all, and I would like to say thank to our honorable and my mentor, chief guest, Dr. Ansar Mahmood Chatta Sahab, Director General Forest, Wildlife and Fisheries Department, South Punjab, and ex-CEO Fisheries Development Board.
And I also like to say thanks to Mr. Khalid Mahmood, who is the Master Trainer of Fisheries Development Board. And I would like to say thanks and welcome to Mr. Mushtaq Qureshi, retired Assistant Director, Punjab Fisheries Department. And I also welcome and say thanks to Colonel retired Muhammad Amir Saab. Once again, I would like to say thanks to all participants, and many thanks for the kind attentions, and many congratulations to all of you. And it's honor for us on the behalf of Fisheries Development Board that you all participants have actively participated in this training program. تو ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. بیسکلی میں پروجیکٹ کے بارے میں کچھ کم ہی کہوں گا. اس پروجیکٹ کے بانی ہمارے ڈاکٹر انصر صاحب موجود ہیں. وہ اس کے اسکوپ, اس کے آبجیکٹیو وہی بتائیں گے, کیونکہ یہ ایک جو پودا لگایا ہوا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہی ہے. اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب کہ ڈاکٹر انصر صاحب ہی آ کے اس کو زیادہ بریف کریں, کہ میرے سے زیادہ وہ زیادہ ایکسپلین کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. قریشی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں پنجاب فشریز کے سر آپ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال فرمائیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں آج اس تقریب کے مہمان خصوصی انصر محمود چٹھا صاحب ہمارے ایک بہت اچھے باس, محبت کرنے والے, احترام کرنے والے, ان کی محبتوں کے ہم اسیر ہیں. دوسرا تھینکس ٹو FDB کہ جن کی کوششوں سے, چٹھا صاحب کی کوششوں سے, ڈپارٹمنٹ کی کوششوں سے یہ جو آج کا پروگرام ہے, ٹریننگ پروگرامز ہیں, یہ اسٹیبلش کیے گئے, بنائے گئے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نئی انوویشنز ہیں. اس میں ہمارے نئے آنے والے فارمرز بھی اور ہماری جو اگلی نسل ہے آپ کو لرن کرنے کا بہت موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ ہم اب نئے دور کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. یہ ساری زیادہ بریفنگ تو آپ کو مزید چٹھا صاحب ہی بتائیں گے کہ ہم نے اب پرانی ٹریڈیشنل فارمنگ کو چھوڑ کے نئے طریقے سے نئی انوویشنز کرنی ہے, نئی ورائٹی انٹروڈیوس کرانی ہے. خاص طور پہ ایشین کلچر کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے, جس کے لیے ہم آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 15 دن کا جو پروگرام ہے آپ کو لرن کرنے کا کافی موقع ملے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ڈیووشن کے ساتھ اپنے کوشش کریں کہ جتنا بھی ٹائم آپ یہاں لگائیں کچھ لرن کر کے جائیں. صرف یہاں آنے اور جانے کے لیے گھڑی کی طرف نہ دیکھیں کہ ہم نے نکلنا ہے. کوشش کریں, آنسر کویشچن کریں. اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اکیڈمیا کے لوگ ہیں, MSc ہیں, MPhil ہیں, PhDs ہیں, آپ لوگوں نے اب اس ملک کو چلانا ہے, آپ ہی نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. دوستوں, میں جن دوستوں کو بلانا چاہ رہا ہوں, بیسیکلی آپ کا اور ان کا ساتھ انشاءاللہ 15 دن رہے گا. ہمارے ماسٹر ٹریننگ بھی ہیں. تو اب آپ کس طریقے سے استاد کی عزت کرتے ہیں, استاد کو بلاتے ہیں, استاد کے لیے کلیپ کرتے ہیں, اور کیا کچھ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں, اس کی ابتدا پہلے ہی دن سے انشاءاللہ ہو جائے گی. آپ کی بھرپور تعلیموں میں مسٹر خالد محمود صاحب, مینیجر FDB اور ماسٹر ٹریننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. our chief guest, ex-CEO and DG South Punjab Wildlife, Forestry and Fisheries, ڈاکٹر انصر محمود صاحب چٹھا صاحب اور قریشی صاحب اور کرنل صاحب اور ڈیئر پارٹیسپینٹس, السلام علیکم. میں سب سے پہلے تھوڑا سا چٹھا صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ کو ایک ایسے CEO ملے جنہوں نے یہ 3 میگا پروجیکٹس, امبریلا پروجیکٹس, جن پروونس کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا, ان کی موجودگی میں, اور انہوں نے لیڈ کیا فرام دا فرنٹ. اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب سے بڑے میگا پروجیکٹ فشریز سیکٹر کو ایوارڈ ہوئے. اس بات کے لیے چٹھا صاحب کے لیے خوشی تعلیم ہے. اور دوسرا, یہ ساؤتھ پنجاب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک ایسا DG نصیب ہوا فشری سیکٹر کے حوالے سے, وائلڈ لائف کے حوالے سے, جو 24 hours 24/7 ہمیشہ ریڈی ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. وہ کام کروانا ان کو بڑی اچھے طریقے سے آتا ہے, اور شاید اتنی اچھی مہارت ہے دوسروں اپنے سب آرڈینیٹس کو چلانے کے لیے. انشاءاللہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں جتنی میں نے ورکنگ کی ہے, جو بھی میں جاب پہ رہا ہوں, ایسے بوس کو میں نے کبھی نہیں پایا جو محبت کرنے والے ہیں اور آپ کو کام سکھانے والے ہیں
اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور ساؤتھ پنجاب کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسا ڈی جی نصیب ہوا ہے. باقی میرا اور آپ کا جو انٹریکشن ہے باقی ٹریننگ میں انشاءاللہ 5 دن تک رہے گا. میں آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع چٹھا صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ ان پروجیکٹس کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے یہ پودا لگایا تو اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے بریف کریں گے آپ کو. آپ سب کا بہت شکریہ. دوستو یہ جو کامیابی ہوتی ہے نا, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے کامیابی. یہ ہر انسان کے پاس آتا ہے, ہر انسان کے سر پہ بیٹھتا ہے اور یہ ناک کرتا ہے کہ میں کامیابی ہوں, میں آپ کے پاس آئی ہوں, تو بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. وہ انسان جو اپنا وقت اپنا ٹائم سو کے گزارتے ہیں, باتوں میں گزارتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں وقت, وہ اس کامیابی سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو مسلسل محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سچی لگن کے ساتھ اپنے فیلڈ کے اندر, اپنے شعبے کے اندر کام کرتے ہیں, تو یہ کامیابی ان کو ملتی ہے. ایک ایسے ہی کامیاب ہمارے دوست, ہمارے ساتھی جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں, اسپیشلی فشریز کے حوالے سے ایک کامیاب ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, آپ کی بھرپور تعلیموں میں کرنل ریٹائرڈ محمد عامر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آنریبل چٹھا صاحب, قریشی صاحب, خالد صاحب, محترم جو ساتھی جو کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں ان کو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دیم کہ یہ بہت مشکل کام انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا ہے. کسی کو سکھانا ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے, اور ایک ایسے سیکٹر میں آنا جو بالکل ڈیڈ پڑا ہوا تھا, اور پوٹینشیل اس کے اندر بہت زیادہ ہے. میرے جیسا بندہ جو ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فیلڈ سے, مطلب کرنل صاحب کا کیا کام ہے فشریز کے اندر, بٹ آئی واز لکی کہ مجھے قریشی صاحب جیسے محترم جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ تھے, ان کا ساتھ مجھے شروع سے ملا, ان سے سیکھا, اور سیکھ کے جو ہے نا وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کا, کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو فائنینشیل آبجیکٹیو آپ کا سب سے پہلے آتا ہے, کیونکہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو باقی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. جب پیٹ خالی ہو تو پھر کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی ہے. تو بٹ آئی فیل کہ اس ایک نگلیکٹڈ فیلڈ تھا ہمارا, جس کے اندر جو ہمارے یہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں, اب ان کا جو گزر بسر ہے, رہن جو ان کی فائنینشیل نیڈز ہیں, وہ لوکل کاموں سے ہی پوری ہو سکتی ہیں. اور فشریز ایک ایسا کام ہے جو ہمارے اسکیٹرڈ ہے ایریاز کے اندر, اور پوٹینشیل اس کے اندر بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ اس سے وابستہ بھی ہیں, کم فائنانسز کے ساتھ آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. تو ابھی جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے, اسپیشلی اب ایک فشریز کے اندر ہم لوگ محنت بہت کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا مقام ہے یا جو پوٹینشیل ایک ہوتا ہے وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے. نمبر آف ریزنس, گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وی لیک ان دیٹ. لیکن ابھی جو ساتھی بتا رہے تھے کہ چٹھا صاحب نے ایک بہت مشکل کام, مطلب شرم فارمنگ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور وہ بھی ان علاقوں کے اندر جس میں ہم لوگ ٹریڈیشنل فارمنگ سے باہر نہیں نکلتے ہیں. ہمارے اندر ریزسٹنس آتی ہے کہ کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو اتنا مشکل بیڑا انہوں نے اٹھایا, تو آئی سنسیئرلی وش یو ویری گڈ لک کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اور اگر یہ ہم اس میں آ جائیں تو آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جب بھی آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ لوگ ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ڈیولپ کر چکے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی جو پبلک ہے وہ خوشحال ہے, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں یہ پروجیکٹس ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کرے ان کی محنت سے عام لوگوں کے تک یہ نالج پہنچے اور اسکل آئے ٹریننگ کے بعد, اور آپ لوگوں کو سکسیس کرے. آئی وش یو گڈ لک ٹو آل آف یو. بڑی مہربانی, شکریہ سر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جس بھی مقرر نے تقریر کی تو اس نے یہی کہا کہ جو مزید باتیں وہ آ کے چٹھا صاحب کریں گے. تو بہت سارے جو نئے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہوگا کہ یہ چٹھا صاحب کیا شخصیت ہے, کہ جتنے بھی مقررین آئے ہیں. تو پچھلی دفعہ میں ایک پروگرام میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, بالکل اسی طرح فشریز ڈپارٹمنٹ کو چٹھا صاحب جیسی نعمت سے نوازا ہے. اور یہ سائنسدان ہے الحمدللہ, اپنی فیلڈ کے اپنے شعبے سے نہ صرف کردار, نہ صرف اخلاق, نہ صرف پیار, شعبہ زندگی کے حوالے سے ہم کسی بھی حوالے سے انصر محمود چٹھا صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کی ایک اپنی ہی مثالی شخصیت ہے. تو
चट्टा साहब जो बातें करते हैं ना वो सिर्फ सुनने वाली नहीं होती। स्पेशली स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि कापी पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, जो ये टिप्स और बातें और जो चीज़ें करते हैं वो नोट करने वाली होती हैं, वो आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर काम आएंगी। तो आपकी भरपूर तालियों में मुतमिस हूँ डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़ैर फरमाएँ। आपकी भरपूर तालियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, मुनीर साहब, कुरैश साहब, कर्नल आबिद साहब, फार्मर्स हजरात, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड का कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, इफ्तिताह करें, आज ये शुरू करें प्रोग्राम। इनको मुबारकबाद कि बड़ी कामयाबी से लेके चल रहे हैं। किन क्राइसिस में गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हों, पॉलिटिकल क्राइसिस हों, गवर्नमेंट की चीज़ें, तो इन हालात में भी ऐसी चीज़ों का जारी रहना। तो प्रोजेक्ट सा जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं मुनीर साहब के कहूँगा कि वो इस पर डिटेल एक प्रेजेंटेशन दें, क्या प्रोजेक्ट से क्या किया, लेकिन थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड एक फेडरल लेवल की बॉडी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पे। उसका ये इदारा है, उसके कोई मिनिस्ट्री में कोई 18 के करीब दफातर हैं। PARC हमारा बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का, एक प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके, कॉटन वाले, सारे एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारे शोबे उस मिनिस्ट्री में आते हैं। तो इसी तरह ये फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड है फेडरल लेवल पे, वो बना हुआ है। तो बाकी जनरल फिशरीज़ को जो है वो सूबाई महकमे डील करते हैं, जो कि बेसिकली ये सूबों का महकमा है, जैसे एग्रीकल्चर है या लाइफ स्टॉक है। इसी तरह तो फेडरल लेवल पे वो एक डिबेट भी चल रही है, जो बड़े लोग हैं वो किसी हद तक समझते होंगे कि जी ये फेडरल है, ये सूबाई है। तो वो ठीक है, काम सूबों ने करना है, लेकिन आज की दुनिया जब ग्लोबल विलेज बन गई है, आज आप बैरूनी दुनिया से कट के नहीं रह सकते, और बैरूनी दुनिया से राब्ते के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। जो भी असिस्टेंस बाहर से आनी है, जो भी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए, जो भी एक्सचेंज लोगों से दुनिया से करना है, कोई इक्विपमेंट आना है बाहर से, कोई नई टेक्नोलॉजी आनी है, तो वो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के बगैर नहीं आ सकती। तो वो फेडरल गवर्नमेंट में उनके विंग या उनकी सपोर्ट के लिए कुछ तो जनरलाइज डिपार्टमेंट हैं, इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न है जिससे रब्ता होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए भी नीचे कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती हैं जो सूबों से कोऑर्डिनेट। तो इसलिए अलग से कट के नहीं रहा जा सकता। ये डिबेट चल रही है, चलती रहेगी अगले, वो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से इसको यूज़ करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काम सूबों ने करना है, लेकिन फेडरल जब तक फैसिलिटेट ना करे चीज़ें नहीं चल सकती। फेडरल का काम है कि चारों सूबों को, बल्कि 6 हैं, गिलगित बिल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, तो उनकी एक हार्मोनाइज डेवलपमेंट के लिए कि सारे सूबों में काम हो, डायरेक्शन होगा, सूबों का एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा, एक्सपर्टीज शेयर होंगी। पंजाब अगर आगे ज़्यादा डेवलप कर रहा है तो वो चीज़ सिंध को दी जाए, सिंध किसी काम में आगे है तो वो KP को दी जाए। तो ये मिलके अगर व्यवहार चलाएगा तो ये ऐसे ही चलना है। वो मतलब अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोग ये खेलते रहते हैं, लेकिन मतलब ये वफाक है, वफाक से बाप से हट के बच्चे नहीं चल सकते। तो वो फेडरल लेवल पे बोर्ड बना हुआ था, तो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, ला रहा था। वो इतनी ज़रा उसकी सूबों तक अप्रोच उस तरह नहीं थी, या सूबों तक वो उस तरह अप्रोच नहीं कर रहा था, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे। तो ये पिछली गवर्नमेंट, पिछली से मुराद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी दरमियान में, मतलब जो पिछले गुजरी है, स्टार्ट पे 2018 में मैंने CO ज्वाइन किया था इस्लामाबाद में। तो 2018-19 में एफर्ट्स हमने की कि जी ये शोबा निगलेक्टेड था। तो नई गवर्नमेंट आई, 100 डेज एजेंडा एक उन्होंने निकाला, वो भी चला, उसमें स्टार्ट हुआ। तो वो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाया कि जी फेडरल सेक्रेटरी को कि आके ब्रीफिंग दें एग्रीकल्चर पे, फूड पे क्या चल रहा है ना। तो सेक्रेटरी साहब ने सारे हेड डिपार्टमेंट्स बुला लिए, लाइफ स्टॉक और PARC 2 मेन उनके पास से। तो आई रिक्वेस्टेड कि जी फिशरीज़ की भी बात करनी है उधर। तो वो कहने लगे जी फिशरीज़ का उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जी करना तो है। मैंने कहा जी फिर कहता ठीक है आप साथ चले चलें। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाना था, ब्रीफिंग देनी थी, आप साथ चले चलें। तो अगर उन्होंने बात की तो ठीक है, नहीं तो आप खुद कर लेना।
میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ خیر چلے گئے. اس وقت انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو ہیڈ بنایا تھا. وہ بڑے وہ مطلب مجھے تو خیر بڑا ایک دکھ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے پروگریسو آدمی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں. مطلب ساؤتھ پنجاب کے لیے یقین کریں وہ ایک بندہ نعمت ہے, لیکن وہ سیاست کی بین چڑھ گئے نا, ان کو یوز نہیں کیا گیا. وہ مطلب اس لیول کا بندہ نہیں ہے جس طرح گھما دیا. وہ مطلب ہے آپ دی ریکارڈ ہی کہہ لیں کہ وہ مطلب ہے وہ پیورلی ٹیکنیکل اور پروگریسو آدمی ہے نا, ایکٹیولی مطلب جتنا انہوں نے جس طرح خود ترقی کی. اور کوئی 1.5-2 سال ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی, کام کیا. مطلب ایسا چونکہ یہ وہ بھی لیڈ کر رہے تھے, ساتھ ایک وہ ارباب شہزاد صاحب تھے بیوروکریٹ, پرائم منسٹر میں جو میٹنگز مینلی, باقی پھر منسٹر صاحب ہوتے تھے اور باقی لوگ کافی سارے ہم ہوتے تھے. کوئی 100 کے قریب میٹنگز ہم نے پرائم منسٹر آفس میں کی. اچھا تو وہ میں نے ایک دن فیڈرل سیکرٹری صاحب اور میں بیٹھے تھے دونوں نا فیڈرل سیکرٹری صاحب کے کمرے میں کسی بات پہ. تو فیڈرل سیکرٹری صاحب مجھے کہتے ہیں کرنل صاحب, چٹھا صاحب ایسے پتہ نہیں کیا, چٹھا صاحب آپ کا ترین صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی مجھے 1.25 سال ہو گیا ان کے ساتھ مطلب جو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک جو میرا ایکسپیرینس, میرا ساری فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے باہر کام کر کے, یہاں پہ ایک یونین کونسل لیول کا ممبر بھی ہو نا, ایک کونسلر بھی ہو, وہ بھی جان کو عذاب بنا دیتا ہے آپ کی سفارشیں اور حرکتیں اور سب ادھر ادھر کی چیزیں. میں نے کہا جی 1.25 سال میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اس نے کہا ہو, کوئی سفارش کی ہو, 1.25 سال میں اس بندے نے کبھی مطلب ہے کوئی لالچ بھی نظر نہیں آیا کہیں کہ حالانکہ اتنا بڑا بزنس مین ہے. یقین کریں یہ مطلب ہے جو بڑے بڑے نام ہیں اتنے گندے لوگ ہیں, مطلب ہے پیسہ کمانے کا ایسا ایسا ڈھنگ آتا ہے. ایک بیان دیتے ہیں بندے پہنچ جاتے ہیں. وہ بہت پہلے کی بات ہے کرنا صاحب, ایک منسٹر تھا ٹیلی کمیونیکیشن کا نا, بہت پرانی بات ہے, مطلب کہہ لیں 2000 سم تھنگ کی بات ہے. تو وہ اس نے ایسے فون کر دیا, یا سیل فون نئے نئے آ رہے تھے, تو اس نے ایسے ایک بیان دے دیا کہ جو ہے ہم جو ہے نا جی پی ٹی سی ایل اپنا فون بنائے گا نا, سیل فون لے کے آئے گا. تو سیل فون کی 2 کمپنی آئی ہوئی تھی, وہ مجھے طرح بھاگی ان کے پاس پہنچی, جناب 3 کروڑ روپیہ پکڑ لیا اس نے نا, اس زمانے میں جو آج کا 3 ارب ہے. مطلب ایسے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں یہ فوڈ کا مطلب باتیں ایسے جیسے مطلب بندے کی نکل آتی ہے, کیا بندہ کرے. اچھا وہ یہ پولٹری کی فیڈ کا پتہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا, پولٹری بڑی مہنگی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ فیڈ کے جہاز آتے تھے باہر سے, ساری عمر آتے تھے. اچھا وہ جی ایم او ایک لفظ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ سمجھتے ہوتے ہیں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم یا اسے کہتے ہیں. وہ جی ایم او سیڈ کی جی مکی ہے اس میں نا, یا سوئے بین سی شاید. اچھا اب وہ نہ کبھی پاکستان نے چیک کی, کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ابھی اتنا اس طرح نہیں ہے, نہ کوئی آتا تھا. وہ کہیں سے منسٹر صاحب کو بتا دیا کہ جی یہ ہے, اس نے جہاز روک دیے. دنیا غرق ہوتی ہے, غرق ہو جائے, دنیا مرتی ہے. 400 کی پولٹری 900 پہ پہنچ جائے کچھ ہو جائے. انہوں نے کہا جی 15 کروڑ دے تو لے لیں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مطلب ہے یہاں تو خیر ہے نا. ان حالات میں میں نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے کوئی مطلب ایسا جو مطلب جتنا میرا تھا, باقی سارے لوگ سارے ہوں گے, میں اتنا انٹریکشن سارے ہم قریب تو نہیں ہوتا نا, افسران کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایگریکلچر کے اس کے بعد بھی اسی گورنمنٹ نے ایگریکلچر میں 2-4 لوگ لگائے نا. اس گورنمنٹ میں 3 اس کے بعد 3-4 لوگوں کو چانس ملا. 3 صاحب جب ان سے کوئی ان کا اختلاف چل گیا یا جو ہوا, تو وہ یقین کریں مجھے وہ پنجابی کہتے ہیں وہ سارے بندے میں چیک کی تھے, وہ گٹے نہیں آتے 3 صاحب. وہ جتنے لوگ تھے بعد والے وہ بالکل مطلب ہے ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ بونے ہیں نا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیا بندہ مطلب ہے, لیکن وہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ملک کا نقصان ہے نا. لیکن اس ملک کے ساتھ کوئی بندہ کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہ ملک کسی کا نہیں ہے, باقی مطلب ہے تو پتہ نہیں. اب تو خیر بچے بھی گھر میں سمجھتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا نا, باقی کا بعد تو انڈیویجولزم اتنا آ گیا نا ہم میں کہ کہیں کہ کہیں ہم نکل گئے ہیں. اتنی تباہی ہماری ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس گراوٹ میں جا گرے ہیں. اور خاص طور پہ اب جو ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اب جو ہوا ہے تو یہ تو شاید اگلی ہماری 4تھی نسل بھی یہ نہ دیکھتی جو اب ہوا ہے. اگلی 4تھی نسل بھی جا کے یہ نہ دیکھتی, مطلب اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. مطلب ایسے ہی ہے نا, میڈیکل کے داخلے ہونے شروع ہو جائیں تو وہ ٹیسٹ لے کے ان بچوں ساروں کا ٹیسٹ لے کے تو بعد میں ادھر بیٹھ کے یہ 3 بندے شیٹ بنا دیں, مطلب وہ ٹیسٹ دیکھے ہی نہ کدھر پڑا ہوا ہے.
ٹیسٹ دیکھے ہی نہ کیا لیا ہے کدھر دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب تو پتہ نہیں اللہ جانے کہاں چلے گئے ہم. بہرحال مطلب یہ بڑی تکلیف ہے اور کوئی سسٹم مطلب ہے ملک ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے تو مطلب ہے بنانا بھی پتہ نہیں, بنانا بھی کچھ دیر تک تو کھڑا رہتا ہے نا, پھر ہی خراب ہوتا ہے جا کے. چتری پڑتی ہے, پہلے ہم چتری والا کہتے ہیں, پھر وہ گلتا ہے سڑتا ہے خراب, بنانا بھی نہیں رہ گیا نا. تو خیر تو وہ خیر ادھر ہوئی. جب میں نے کہا کہ وہ ہم گئے تو وہاں پہ وہ باقی فشریز کی بات نہ ہوئی تو میں نے بتایا کہ جو میں سی او فشریز ایسے ترین صاحب نے کہا فشریز میں جی سر تو کیا صورتحال ہے. میں نے کہا جی بہت بیڈلی اگنورڈ, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور بہت بیڈلی اگنورڈ سیکٹر ہے, یہ لفظ بولے. پھر ایسے پھر بڑی تیزی سے چلتے ہیں نا وہ, مطلب افسر ان سے ساتھ بھاگ کے بھی نہیں پہنچتے نا. پھر میں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے. پریزنٹیشن میں لے گیا تھا لیکن میں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے, ایک پریزنٹیشن دوں گا آپ کو. اچھا کب کی؟ میں نے کوئی جلدی کو دے دے. اس وقت اس دن سے جمعرات تھی, آگے جمعہ تھا, پھر چھٹیاں, تو منڈے کا ٹائم میں نے لے لیا. منڈے کا ٹائم چلے, منڈے کو چلے گئے پریزنٹیشن لے کے. جی جٹ صاحب یہ آپ سی او فشریز ہیں کب سے ہیں؟ میں نے کہا 6 ماہ سے نا. وہ سیکٹری تھے, فیڈرل سیکٹری ترین صاحب تھے, ساتھ سرباب شہزاد صاحب چیئرمین پی آر, 4-5 لوگ تھے, جوائنٹ سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری. اچھا تو میں پہلے کہاں تھے؟ میں جی پہلے پنجاب فشریز میں. اچھا آپ فشریز کے ہی ہیں؟ میں نے کہا جی فشریز کا نہیں ہوں, فشریز از مائی پیشن. میں سمجھ گیا, مطلب اس طرح بات ہو رہی ہے. اچھا تو پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں بلکہ کہتے ہیں کتنی سلائڈیں ہیں؟ اب سیکٹری صاحب بول پڑے, کہتے ہیں جی میں نے کہا تھا سلائڈیں کم رکھیں, تو یہ کہتے ہیں جی اب میں نے ٹائم لیا, میں جانور ترین صاحب جانے نا. جمعے کو میں نے سیکٹری صاحب کو دکھائی پریزنٹیشن, تو کہتے ہیں بڑی لمبی ہو گئی ہے, 54 سلائڈیں تھیں. تو میں نے کہا جی لمبی تو ہو گئی ہے لیکن ٹائم اسی لیے میں نے لیا تھا, میں تو ادھر بھی کہہ سکتا تھا تو 5 منٹ میں ختم کر دیتا, میں نے ٹائم اس لیے لیا ہے. اچھا نا بیٹی. اچھا تو کہتے کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا جی ترین صاحب, میں نے کہا جی دیں گے تو گھنٹہ, نہیں دیں گے تو 15 منٹ میں فرق کر دوں. اچھا چلیں شروع کریں. وہ پھر انہوں نے شروع کی سیکٹر کا سارا ان کو دکھانا, اور 2.5 گھنٹے پریزنٹیشن چلی. بڑے مطلب ترین صاحب جو بندے نے 2.5 گھنٹے وہ پریزنٹیشن. اب اس پریزنٹیشن نے پھر اتنے بچے دیے اور اتنا نام آگے چلا, ہم لے کے پھر ان کو پورے پاکستان کو بلا لیں, سمندر کو بھی بلا لیں, سب کو بلا لیں. پھر وہ پھر کوئی کرنا صاحب 1 سال تک ہم نے کنسلٹیشن کی پورے صوبوں کو لا کے. ٹھیک ہے جی, پرائیویٹ سیکٹر کو, پبلک سیکٹر, سمندر کو لے کے آئے. سمندر والوں میں پھر وہ کوئی ایشو وہ مطلب ہے نیوی کو بلا لیا, سب کو بلا کے. تو وہ چونکہ دوسری منسٹری تھی, اب وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں یہ خام خواہ کھینچ رہے ہیں نا, مطلب ہے کوئی دوسرا کہہ دے تو وہ پھر وہ کہتا ہے پتہ نہیں ہمارا کام کیوں کر رہا ہے نا. تو اس طرح وہ پھر تھوڑا پیچھے ہو گئے سمندر والے. تو بلکہ سمندر والوں کے ساتھ پھر الویر صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ, ہی واز پریزیڈنٹ اس وقت تھے, تو الویر صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح 3 لوگوں نے بیٹھ کے یہی پھر ان کو ایک دن پریزنٹیشن. صدر صاحب نے ایز اے جب تھے نا پہلے ایم این اے, تو اس وقت سمندر کی کوئی کمیٹی بنی تھی, پالیسی کاؤنٹ کمیٹی کی, تو اس کے کوئی سب کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو انہوں نے فشریز کو کافی دیکھا ہوا تھا بڑی ڈیٹیل سے. تو وہ پھر کہا جی ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. تو پھر ان کو کہا, تو پھر میں نے کہا جی اس کی پالیسی بنانی ہے, کوئی ہماری نیشنل فشریز پالیسی نہیں ہے ملک کے لیے, آج تک کوئی پالیسی نہیں بنی. تو وہ بنائیں. میں نے کہا جی بناتا ہوں لیکن یہ باقی تعاون نہیں کرتے. تو میں نے ایف اے او سے بات کی ہے, فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن سے, ان سے انہوں نے ہیلپ کرنے کی بھی ٹھان ان سے پروجیکٹ لے لیا کہ جی وہ کریں گے, چونکہ وہ ریجنل پھر بن جاتی ہے کہ ایف اے او کرے گا تو جو دنیا میں باقی ہو رہا ہے وہ ڈسکس ہو کے پالیسی بنے گی. اچھا وہ کہ جی آپ تو بنائیں نا, پھر دیکھ لیں گے. چلیں. اب وہ پالیسی بنی پڑی ہے لیکن کوئی اسے کرنے کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی بڑی, میں پرسوں کس دن میٹنگ تھی اس لاہور میں, آپ جب 22 کو ہم مشتاق صاحب بھی تھے ادھر, تو ادھر پھر وہی ڈسکشن. میں نے کہا جی وہ پالیسی لے کے آئے, کوئی اور ڈاکومنٹ آئے ہوئے تھے تو ان پہ ڈسکشن کر رہے تھے نا. اس کے نیچے ایکوا کلچر کے لیے اسٹریٹجی اور پلان اور فشریز کے. میں نے کہا جب تک پالیسی نہیں ہوگی, باپ نہیں ہوگا, نیچے بچے کیا کریں گے ہم لے کے نا. تو وہ پھر وہ نہیں جی ہم یہ بنا رہے ہیں. میں نے کہا جب تک وہ نہیں, اور پھر وہ میں نے فشری تو ہر نکلوا دی کہ جی مسئلے آ رہے ہیں. تو ایکوا کلچر کا ایک پورشن میں نے کہا چلیں آپ بنا لیں, لیکن ہے یہ بچہ بیسیکلی وہ ہے, کام اس پہ کریں. جہاں رکاوٹ آتی ہے مجھے بتائیں, ہم پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں. آج کل تھوڑا سا یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ آرمی جو ہے وہ انوالو ہے گرین انیشیٹو کے نام پہ, ایگریکلچر پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو ایگریکلچر میں جی وہ ہے ایک, مطلب اس میں لائف اسٹاک بھی ہے. ایک میجر جنرل صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ہیں جی کرنل صاحب, اس کے اس کو لائف اسٹاک, پولٹری اور فشریز کو وہ ڈیل کر رہے ہیں نا.
تو وہ پچھلے دنوں پھر انہوں نے سارے پاکستان کے مختلف افسران سے بھی ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، وہ پروجیکٹ بھی وزٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا سوار کا ادارہ وہ آپ لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ، وزٹ کریں گے، جہاں شرم کا ہمکار میں مشتاق صاحب نے کام کیا ادھر، اور یہ اس کو لیڈ کافی حد تک کر رہے ہیں. تو وہ ہم وہاں پہ شرم کچھ رکھا بھی ہے، آپ کو دکھائیں گے. جو سردیوں میں بھی ہم سردیوں میں، حالانکہ یہ سردیوں کی فش نہیں ہے لیکن وہ ان کی کاوشوں سے ہم سردیوں میں سروائیو کرا سکیں، اور بڑا اچھا بنا ہوا ہے جھینگا، آپ لوگوں کو دکھائیں گے. وہ پھر ان کو بھی دکھایا، آرمی جو ہے ان کو جنرل صاحب کو ساری چیزیں بتائیں، تو ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر کوئی چند دن پہلے مجھے انہوں نے GHQ میں بلایا دوبارہ ڈسکشن کے لیے کہ کچھ چیزوں پہ ڈسکشن کرنی ہے. تو جی کام اس کو ہم آگے کیسے لے کے چلیں گے، اور آپ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو ہم کیسے کر لے سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں گورنمنٹ کا بندہ ہوں، میں ادھر ہی میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھڑے کی مچھی ہے، میں تھوڑے کول بیٹھا. جدوں کہو میں تو حاضر ہاں نا، کچھ کرنے تیار ہوئے تو ہمیں تو کام یہ چاہیے، ہم نے کام کرنا ہے. تو وہ بہرحال ہم نے یہ 3 میگا پروجیکٹس جو ہے وہ پھر 1 سال کی کنسلٹیشن سے پرائیویٹ سیکٹر کے سب کو لے کے، مطلب الحمدللہ ایک پاکستان کا ایکوا کلچر نئے سرے سے لکھ دیا ہم نے، نیا مطلب ڈائریکشن بنا کے دے دی. میں بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ ایکوا کلچر پڑھاتے ہیں نا جی، ایکوا کلچر کیا ہے، پروفیسر صاحبان جتنا بھی بیچاروں کو آتا ہے اتنا پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ایکوا کلچر لکھا ہے پاکستان کا کہ کیسے لکھنا ہے، کیا ہے ایکوا کلچر، کیسے بنانا ہے. تو اس میں میگا ہم نے 3 پروجیکٹ ڈیٹیل منیر آپ کو دے دیں گے پریزنٹیشن، کہ شرمپ فارمنگ نئی چیز ہم کہہ جائے، بڑی نئی دنیا کے لیے یہ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے نئی ہے. تو اس کو لے کے آئیں. شرمپ کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں، مطلب یہ سونا ہے، اگر یہ چل جاتا ہے لوگ شروع کر دیں کام آ جائے. تو شرمپ فارمنگ ٹھیک ہے جی، ٹوٹلی ایکسپورٹ کماڈٹی ہے، ہم بھی کھائیں گے لیکن زیادہ ایکسپورٹ کماڈٹی ہے، ہمیں پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی تھوڑی سی آ جاتی ہے، ہم تھوڑا کر لیں تو چل جائے گا. ایک اس پہ پروجیکٹ لے کے آئے. ایک کیج فارمنگ بیسیکلی سمندر کی ہے، تو ساتھ جو ہمارے ڈیم شیم ہیں ان میں ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ سمندر کے لیے تھا کہ سمندر میں جتنی فارمنگ ہوتی ہے وہ موسٹلی یا تو اس کے کوسٹل ایریا میں باہر پانڈ بنا کے ہوتی ہے، تو یا پھر کیجز کی شکل میں سمندر میں ہوتی ہے. تو ہمارے پاس 700 کلومیٹر کوسٹ لائن پڑی ہے لمبی. اگر ایک دن میں آؤں گا کوئی نہ کوئی ویسے میں بھی کل کا رکھ لیں یا کسی دن ایک پریزنٹیشن میں میرے پاکستان کے ایکوا کلچر کے، چونکہ بچے ہیں سارے اور بڑے بھی سارے، تو ان کو وہ دکھائیں گے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا چل رہا ہے نا. ایک پریزنٹیشن میں کوئی ٹائم نکال کے، کل کا اگر بن گیا چھٹی ہے تو 1 گھنٹہ ڈیڑھ ایک پریزنٹیشن آپ کو پورا ایک پاکستان کی فشریز بتائیں گے کیا ہے، کہاں کھڑی ہے. تو وہ تو کیج کلچر کا ایک پروجیکٹ لے کے آئے، کیج فارمنگ پنجروں میں مچھلی پان، اس کی بھی ٹریننگ کرواتے ہیں. یہ پچھلی ٹریننگ رانا صاحب جیسے ہیں، ہی از ویری کائنڈ ٹو اس. اور رانا صاحب کا نام بھول گیا، رات ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ بھی تشریف لائیں. تو یہ بڑے پروگریسو قسم کے آدمی ہیں، جرنلزم بھی اور کاروبار، یہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے جوڑا ہوا ہے جرنلزم کو اور کاروبار کو اور چیزوں کو. اور ٹریننگ یہ خود بھی کرواتے ہیں کہ مطلب لوگوں کے لیے ایک قسم کا یہ بڑا مطلب ایک سوشل ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے مطلب کیج کلچر کی ٹریننگ بھی پچھلی بھی ہی ہیلپڈ اس اے لاٹ، بندے مطلب لوگوں میں اس کو اویئرنیس دینے میں اور ہیلپ کرنے میں. تو کیج کلچر کی ٹریننگ، کیج کلچر پروجیکٹ. اور ایک پھر ساؤتھ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہاں ٹراؤٹ کا بڑا ہے اسکوپ، GB میں اور وہاں وہ AJK میں تو کم ہے، لیکن تینوں کو لے کے ان سے کنسلٹیشن کر کے تو وہ ٹراؤٹ پھر وہاں پہ وہ پروجیکٹ ان کو لے کے دیا. اور الحمدللہ ٹراؤٹ کی گروتھ بڑی تیزی سے اور بڑی اچھی ہو گئی ہے، نئی چیزیں آئی ہیں. اس میں اب اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے وہ مارکیٹنگ کا شاید آ رہا ہے کہ مارکیٹنگ اس کی بہتر کی جائے، کیونکہ دور دراز ایریاز ہیں وہاں سے مچھلی لا کے کس طرح اس کو ڈومیسٹک بھی کس طرح سپلائی کیا جائے، اور اگر کل کو سی پیک یا کسی ذریعے سے باہر ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا ٹیوارز ہیں. تو یہ 3 بڑے میگا پروجیکٹ الحمدللہ 15 ارب کے. 15 ارب پہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں پیسے نہیں لگے نا، کیونکہ اس کو سمجھتے نہیں ہے نا، پیسے سڑکوں پہ لگا دیے، پلوں پہ لگا دیے، ادھر ادھر جہاں لوگ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مطلب ہے اتنے بڑے وہ ہم لے کے آئے. اور صبح سے شام تک یا 2-2 4-4 گھنٹے ادھر میٹنگز ہوتی تھیں پرائم منسٹر آفس میں. اور وہ بڑی محنت، جس دن بڑا دل کرتا تھا تو ایک چھوٹی سموسی دے دیتے تھے، ادروائز پانی کی بوتلیں رکھ کے سارا دن ادھر مطلب اس دور میں نا یہی چلتا تھا. تو الحمدللہ سارے لوگوں نے مل کے بڑا کام کیا پرائیویٹ سیکٹر نے اور ساروں صوبوں نے. اور فرسٹ ٹائم یہ تھا
کہ چارے صوبے جو ہیں اور دونوں ریجنز بھی ہیں وہ اکٹھے تھے، ہم سارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور ہارمنی اتنی، اور آج بھی وہ مطلب ان سے اتنی کبھی بھی صوبوں میں ہارمنی نہیں، سندھ نہیں آ رہا تھا چونکہ وہ پارٹی کا کلیش تھا، ادروائز مطلب بیوروکریٹ سارے جو تھے وہ دیور کوائٹ اوکے کہ جی ہمیں کرنا چاہیے کام، تو سندھ نہیں آیا اس طرح، باقی پنجاب میں میکسیمم ہم نے کام کیا۔ اور اگر یہاں کی بات کریں تو شرم وہ میں آؤں گا انشاءاللہ پریزنٹیشن، اس پہ آپ کو ڈیٹیل میں دوں گا ایک دو باتیں، کہ پانی ہمارے ایک تو فریش واٹر ہے جو دریاؤں کا نہروں کا پانی ہے، اور ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے جی، سمندر تو کھارا پانی ہے سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو لیکن جو ہمارا یہ ان لینڈ واٹر ہے یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے اور کھارا پانی بریکش واٹر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور زمینیں بھی ہماری اسی طرح آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ بہت ساری زمینیں ہماری مارجنل لینڈز ہیں، لو کوالٹی لینڈز ہیں جو کبھی کلر ہوتی تھیں، کہیں سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر ہمارے نیچے زمینوں کا پانی کوڑا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کوئی 23% انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے زمینوں کا پنجاب کا کوڑا ہے، کچھ 78% سندھ کا کوڑا ہے، تو یہ سارے پانی جو کوڑے پانی ہیں، بریکش واٹر ہیں، کوئی جھیلیں ہماری ایسی ہیں، ایریاز ہیں، یہ سارے، اور سمندر اٹ سیلف، یہ سارے شرمپ کلچر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، بہترین ہیں وہ، آپ دیکھیں گے جا کے ادھر، تو اس کا بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ہمارا بڑے سالوں سے ہم سنتے آ رہے تھے پوٹینشیل کا لفظ، پوٹینشیل بہت ہے، پوٹینشیل بہت ہے، بھائی جب تک اس کو ٹریگر نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں 100% بتانے کی بجائے 5% کر دیں، جو ملتان سے باہر ہیں وہ ملتان کو وزٹ بھی کریں، دیکھیں، گھومیں پھریں، ٹھیک ہے، انجوائے بھی کریں، ٹائم اچھا ہے، اور میکسیمم کوشش کریں لرننگ کی بھی، وہ پریکٹیکل چیز ہے، آپ لوگ سیکھیں گے تو آپ سے اور بہت سارے لوگ سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ایک دفعہ پھر بورڈ کا شکریہ بلانے کا، اور یہ ان کو مبارکباد، تھینک یو ویری مچ۔